खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाकनामा लिख कर छोड़ दें। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर व नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ जना करता है, और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जना करती है। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम साल के दौरान में 27वां अतवार मना रहे हैं और आज की पाक अंजील मरकज़ की अंजील में इक़्तिबास जो पढ़ा गया है ये मसीही निकाह के बारे में है। हम जानते हैं कि मसीही निकाह एक साक्रामेंट है जिसे हमारे खुदावन ने खुद मुकर्रर किया, जो 3 बुनियादी अहदो पैमा पर मुश्तमिल है। नंबर 1, एक मर्द और एक औरत आपस में पूरी जिंदगी साथ रहने का अहद करते हैं। नंबर 2, दूसरे मर्द और दूसरी औरत की इन दोनों के दरमियान गुंजाइश ममनू होती है। नंबर 3, औलाद की अफजाइश और तालीम व तरबियत मसीही असूलों और कवानीन के मुताबिक मुतय्यन करते हैं। ये वो साक्रामेंट है जिसे खाल्के खुदा ने कायम किया और इसके अपने ही कवानीन और मुतालबे हैं। खुदा खुद ही निकाह का बानी है। शादीशुदा जिंदगी में शोहर और बीवी के ताल्लुकात की बुनियाद अफीम व तफहीम, भरोसा, ईमान और मुआफ़ी जैसे खूबसूरत जज्बे पर कायम होती है। शादी करना एक खूबसूरत अमल है जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे की इम्तियाजी खूबियों और खामियों को कबूल करते और अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि एक दूसरे की राय को सुना जाए, समझा जाए और उसको कबूल किया जाए, ताकि बाहमी मफाहमत से जिंदगी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। कार्डिनल रेमंड बर्के, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, कहते हैं कि इस दुनिया में गुनाह के खिलाफ अगर कुछ सबसे बड़ी फोर्स है तो वो पाक निकाह है। एक मर्द और एक औरत की मोहब्बत है। इससे बढ़कर दूसरा कोई और फेल नहीं है जिससे हम इस दुनिया में गुनाह में कमी ला सकें। चूंकि एक बीवी और एक शोहर निकाह के पाक बंधन में बंधकर तंदुरुस्ती और बीमारी, खुशी और गमी में एक साथ रहकर पाकीज़गी का और रूहानियत का तजर्बा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि दर हकीकत मसीही निकाह है क्या, हमारी ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। हम ये भी जानते हैं कि खुदा खुद निकाह का बानी है, लिहाजा ये खुदा की रज़ा है कि एक मर्द और एक औरत निकाह के साक्रामेंट की हैसियत से इकट्ठे रहें। पालूस रसूल फरमाते हैं कि सो मर्द के लिए अच्छा है कि वो औरत को ना छुए,
لیکن حرام کاری سے بچا رہنے کے لیے ہر مرد اپنی بیوی رکھے نہ کہ دوسرے کی، اور ہر بیوی اپنا شوہر رکھے نہ کہ دوسرے کا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ کیا حق ادا کرے؟ کہ شوہر اپنی بیوی سے پیار کرے، ویسے ہی بیوی شوہر کا حق ادا کرے، یعنی اپنے شوہر کے تابع رہے۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ اس کی بیوی کا حق اس کے بدن پر ہے، اور اس طرح وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ سو وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ یہ کہہ کر ہمارے خداوند نے خدا کے اس حکم کی شہادت دی کہ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے خداوند کا یہ کہنا دراصل اس میں خدا کا مقصد یہ ہے کہ مرد ایک بیوی کرے۔ جس خدا نے مرد اور عورت کو خلق کیا، اس کے فیصلے کے مطابق ازدواجی رشتہ والدین کے رشتے پر سبقت رکھتا ہے۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ جو ملاپ خدا نے قائم کیا ہے اسے انسانی عمل یا فیصلہ سے توڑا نہ جائے، لہذا یہ تعلق، یہ نکاح، یہ عہد ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس کا تعلق وفا کے ساتھ ہے، لہذا شادی شدہ ایک مسیحی جوڑا مسیح اور اس کی کلیسیا کے درمیان پائی جانے والی وحدت اور باثمر محبت کا اظہار ہے۔ نکاح کے ساکرامنٹ کے ذریعے روح القدس مسیحی جوڑے کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ مسیحی نکاح خدا کی طرف سے ایک بلاوا ہے، ایک بلاہٹ ہے، ایک ووکیشن ہے، اس لیے وہی اس بلاہٹ کو قائم رکھتا ہے، اور مسیحی شادی شدہ جوڑا اس ساکرامنٹ کے مطابق روزمرہ زندگی بسر کرتا ہے۔ بابائے کلیسیا ترتولین کہتے ہیں کہ ازدواج ایک ایسی بلاہٹ ہے جسے فرشتوں نے تو نہ اپنایا مگر خدا نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ ایسی بلاہٹ ہے جسے کلیسیا سراہتی ہے اور اس کی تخصیص کرتی ہے۔ دو مسیحیوں کے درمیان یہ کتنا عظیم بندھن ہے جو یکساں ہے، پر امید ہے، عقیدے اور بلاہٹ میں شریک ہوتے ہیں۔ شادی شدہ مسیحی جوڑا مکمل ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا، متحد رہتا اور مکمل روحانی اور جسمانی سلامتی میں شادمان ہوتا ہے۔ یقیناً وہ ایک تن ہوتے ہیں، ایک تن ہی نہیں بلکہ ایک روح ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، کیا مرد اپنی بیوی کو کسی بھی سبب سے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ فریسیوں کا سوال ہے مسیح خداوند سے کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ تو ہمارے خداوند یسوع المسیح نے تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا؟ پھر خداوند نے نر و ناری کے اس مضبوط رشتے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ شوہر اور بیوی کے ملے رہنے کے متعلق پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ ایک بڑا بھید ہے، یعنی مسیح اور کلیسیا کی نسبت، اور پھر کرنتھیوں کی کلیسیا کو ازدواجی رشتے کی مضبوطی کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کرنے کے واسطے فرصت پاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری خود ضبطی کی وجہ سے شیطان آزمائے۔
جب خداوند اس رشتے کی مضبوطی کو بیان کر چکے جو اٹوٹ انگ ہے، تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، پھر موسیٰ نے کیوں اجازت دی کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں؟ خداوند نے انہیں جواب دیا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو طلاق دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا، تکوین سے ایسا نہ تھا، یہ خدا کی رضا کا حصہ نہ تھا، کیونکہ تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا، لہذا عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا کہ وہ اس کی ساتھی ہو، اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے اور مرد اس سے پیار کرے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کلام مقدس کی روح سے پہلے آدم اور اس کے بعد عورت کو بنایا گیا، کیونکہ پہلے آدم کو بنایا گیا، اس کے بعد ہوا کو، لہذا آدمی صاف کی ہوئی اور کمائی ہوئی مٹی تھا، تو عورت دگنی صاف کی ہوئی اور کمائی ہوئی مٹی ہے۔ اگر آدمی سر ہے تو عورت اس سر کا تاج ہے۔ اب اس ازدواجی رشتہ کو ملاحظہ فرمائیں، عورت آدم کی ایک پسلی سے بنائی گئی، سر سے نہیں بنائی گئی تاکہ اس پر حکومت نہ کرے، نہ پاؤں سے کہ آدم اسے پاؤں تلے رون ڈالے، بلکہ پہلو سے تاکہ اس کے برابر ہو اور اس کا پہلو سدا آباد رہے، آدم کے بازو کے نیچے سے، دل کے قریب سے تاکہ اس کی محافظت ہو، اور دل کے قریب سے تاکہ اس سے محبت کی جائے۔ اب حضرت آدم کی خوشی کا عالم دیکھیے جب اس نے اس بنائی ہوئی عورت ہوا کو دیکھا اور اس نے کہا، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اسی بنا پر خداوند نے اپنے وقت میں اس رشتے کو خاص مضبوطی بخشی، وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور یہ لوگ مرد اور عورت خدا کے حکم سے ایک ہوتے ہیں کہ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ لہذا خدا نے ان دونوں کو ایک خاص مقصد سے خلق کیا۔ خدا عورت کو مرد کے پاس لایا، اور یہ مرد کا اپنا آپ یعنی اس کی ذات ثانی تھا، عورت کو مرد کی مددگار بنایا۔ حضرت آدم نے خوشی سے عورت کو حاصل کیا، لہذا لازم ہے کہ مرد خدا کی نعمتوں کو بڑی حلیمی کے ساتھ اور شکر گزاری سے وصول کرے، اسے تسلیم کرے، اپنے دل کے پاس رکھے اور خدا کی حکمت کو اپنے لیے موضوع جانے۔ اور الہی قانون میں کیسی بڑی خوبی ہے کہ یہ رشتہ فطرت کے بندھنوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور دیکھیے یہ کیسی گہری محبت ہے، ایسی جیسی ہم اپنے بدنوں سے رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے طلاق کی اجازت کیوں دی۔ خداوند نے فرمایا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اجازت دی، حکم نہیں۔ سخت دلی کے سبب سے تمہاری گردنوں میں سریہ آ گیا تھا، تم عورتوں کے ساتھ بے وفائی کرنے پر اتر آئے تھے، تم ان کو طرح طرح کے الزامات لگا کر ان سے اپنی جان چھڑواتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ نے تمہیں اجازت دی، جس کی بنیاد تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 24ویں باب کی پہلی 4 آیات میں درج ہے۔ سن لیجئے، اگر کوئی مرد کسی عورت کو لے اور اس کا شوہر بن جائے اور بعد ازاں کسی عیب کے باعث اس سے نفرت کرے اور طلاق نامہ لکھ کر اسے چھوڑ دے اور اسے گھر سے نکالے اور اس کے گھر سے نکل کر دوسرے مرد کی بنے اور دوسرا بھی اس سے نفرت کرے اور طلاق نامہ لکھ کر اسے دے اور اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا مرد جس نے اسے اپنی بیوی بنایا مر جائے، تو اس کے پہلے شوہر کے لیے جس نے طلاق دی تھی یہ جائز نہیں کہ اس عورت کو اس کے ناپاک ہونے کے بعد پھر لے کر اپنی بیوی بنائے،
کیونکہ یہ خداوند کے حضور مکروہ ہے۔ تثنیہ شرح اس کا 24واں باب پہلی 4 آیات میں درج ہے۔ خداوند یسوع نے اتفاق کیا کہ حضرت موسیٰ نے طلاق دینے کی اجازت دی تھی، مگر اس لیے نہیں کہ خدا انسانوں کے لیے کوئی اسے بہت اچھا عمل سمجھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ بنی اسرائیل سخت دل ہو گئے تھے، وہ سخت گردن ہو گئے تھے، اور خدا کے نزدیک اعلیٰ ترین اور مثالی بات یہ ہے کہ طلاق کا وجود تک نہ ہو۔ لیکن خدا بعض اوقات ایسے حالات بھی برداشت کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس کے بعد خداوند نے پورے اختیار کے ساتھ بیان کیا کہ ماضی میں جو طلاق دینے کی سہولت دی، اب سے بالکل ختم کی جاتی ہے۔ اب طلاق دینے کی صرف ایک ہی وجہ ہوگی جو جائز ہوگی، اور وہ ہے حرام کاری۔ اگر کوئی مرد کسی اور وجہ سے طلاق دے کر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے بارے میں صاف لکھ دیا گیا ہے کہ وہ زناکاری کا مجرم ہے، جنسی بدفعلی کا مجرم ہے، اور حرام کاری کا عام مطلب زناکاری ہے۔ لہذا متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 7ویں آیت بھی یاد رکھنی ہے زندگی میں، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اسے پتھر مارے۔ طلاق کا تعلق کن باتوں کے ساتھ تھا؟ پرانے عہد نامے میں تثنیہ شرح اس کے 22ویں باب کی پہلی 4 آیات کا جب ہم ود کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلاق کی اجازت تھی، لیکن اس حصے کا تعلق، طلاق دینے کا تعلق جو کہ ہے وہ زناکار بیویوں سے نہ تھا، کیونکہ زنا کی سزا موت تھی، اور اگر کوئی مرد کسی بیاہی ہوئی عورت سے صحبت کرتا ہوا پکڑا جائے تو دونوں قتل کیے جائیں، بلکہ اس کا تعلق ناپسندیدگی یا باہمی گزارا نہ کر سکنے کی وجہ سے طلاق دینے کے ساتھ تھا۔ مگر مسیح خداوند کی بادشاہی میں جو کوئی اپنی بیوی کو سوائے حرام کاری کے کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود بخود حرام کار بن جاتی ہے، بلکہ فرض یہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کا سہارا نہیں رہا، اس لیے وہ کسی دوسرے مرد، کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ اس طرح وہ ایک حرام کار بن جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ سابقہ بیوی سے حرام کاری میں زندگی بسر کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے زنا کرتا ہے۔ لہذا خداوند یسوع مسیح ان نکاحوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو یہودی شریعت کے مطابق ناجائز تھے۔ متی کی انجیل اس کے 19ویں باب میں، تثنیہ شرح اس کے 24ویں باب میں، اور احبار اس کے 18ویں باب میں ذکر ملتا ہے، اور یہ تقریباً 11 ناجائز نکاح گردانے جاتے تھے ان کا ذکر ہے، اور پاک ماں کلیسیا نے اسے کلیسیا کے احکامات میں ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ منع کیے ہوئے رشتوں میں شادی نہ کرنا۔ پھر معاملہ اٹھتا ہے کہ طلاق دینا اور طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کرنا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی یہ ہرگز مرضی نہ تھی کہ انسان طلاق دیا کرے۔ خدا کی ازلی اور ابدی منشا یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اس وقت تک رشتہ ازدواج میں بندھے رہیں جب تک موت ان کو جدا نہ کرے۔ یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ مسیحی نکاح، یہ ہے وہ ساکرامنٹ۔ یاد رکھیں، ہمارا یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کووننٹ ہے جس کو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ شادی شدہ عورت شریعت کے لحاظ سے اس کے بند میں ہوتی ہے، لیکن جب شوہر مر جائے تو وہ شوہر کے بند سے آزاد ہو جاتی ہے۔ بس شوہر کے جیتے جی اگر دوسرے مرد کی ہو جائے تو وہ زناکار کہلائے گی۔
لیکن جب شوہر مر جائے تو وہ اس بند سے آزاد ہو جاتی، جہاں تک کہ دوسرے مرد کی بھی ہو جائے تو وہ زناکار نہیں ٹھہرے گی، جس کا ذکر رومیو اس کے 7 باب میں ہمیں ملتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے تخلیق کے وقت خدا کی طرف سے مقرر کردہ ترتیب کا بیان کر کے فرشتیوں پر اس نقطے کو واضح کیا۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا، انہیں نر و ناری بنایا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے، سو وہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ اور فرما دیا کہ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ خدا طلاق سے، یعنی ایسی طلاق سے جو کلام کے مطابق نہ ہو، بیزار ہوتا ہے، اسے مکروہ سمجھتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا خدا اپنے باپ دادا کے عہد میں بے وفائی کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ لکھا ہے، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کو بے حرمت کرتے ہیں؟ ملاکی اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں فرما دیا ہے۔ طلاق سے خداوند کے بیزار ہونے کا کیا سبب ہے؟ پیارے بھائی اور بہنوں، خدا اس لیے طلاق سے بیزار ہوتا ہے کہ لکھا ہے، سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی حالانکہ وہ تیری منکوحہ بیوی تھی۔ کیا اس نے ایک ہی نہیں بنایا حالانکہ اس کے پاس اور بھی دم موجود تھا؟ تو پھر کیوں؟ اس مقصد سے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ مجھے طلاق سے نفرت ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، پس اپنے نفس سے خبردار رہو اور بے وفائی نہ کرو۔ ملاکی اس کا دوسرا باب، اس کی 10ویں آیت سے 16 آیات تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق اور دوبارہ شادی کے موضوع میں بہت سے مشکلات اور مسائل ہیں۔ اگر ہمارے خداوند کو شادی کے تقدس کا خیال ہے، کیونکہ اس نے خود اس کو مقرر کیا جو ہمارے لیے ایک ساکرامنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے آباء و اجداد کے عہد سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے خداوند کو نہ صرف شادی کے تقدس کا خیال ہے بلکہ اسے عورتوں کے حقوق کی بھی فکر ہے۔ لہٰذا مسیحیت ہر زمانے کی عورتوں کو عزت کا مقام دیتی ہے، جو حضرت آدم کے ہاں اماں ہوا کا تھا، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ آمین۔